मौलाना यूनुस रजा रामपुरी साहब के बयान सुनने के लिए यूट्यूब पर SY अपडेट को अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको 3 चीजों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। पहली चीज, मरने के बाद मुर्दा कितने साल तक अपने घर वालों को याद करता रहता है और रोता है। और दूसरी चीज, क्या मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को पहचानता है या उनकी बातों को सुनता है। और तीसरी चीज, मरने के बाद मुर्दे के लिए हम ईसाले सवाब कैसे करें, ईसाले सवाब करने का सही तरीका क्या है, कब्रिस्तान में हम जाएं तो फातिहा किस तरीके से पढ़ें। तो ये 3 चीजें मैं आज आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। इस वीडियो को बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। इसे सुनने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आइएगा, देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि चाहे वो हमारा घर हो, हमारा खानदान हो, आपका हो, किसी न किसी का इंतकाल जरूर हो गया होता है। जिसे मान लीजिएगा आपके घर में से दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, या मान लीजिएगा भाई का, बहन का, अम्मा का, अब्बा का, अगर किसी का इंतकाल हो गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी क्यों ना हो, इसलिए कि एक दिन आपको भी मुझे भी यहां से जाना है। ठीक है, अगर हम ये वीडियो देख लेंगे, इसमें कुरान और हदीस के मुताबिक जो बातें हमें बताई जाएंगी, अगर उस पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ये आखिरत में हमारे लिए काम आएगी। अब आइएगा, देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको हदीस पाक सुना दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान की रूह निकल जाती है, जब इंसान की रूह निकल जाती है तो रूह निकलने के बाद मुर्दा, जो आसपास के लोग बैठे होते हैं, रोते हैं या बोलते हैं, चालते हैं, तो उनकी आवाजों को भी सुनता है और वो सब कुछ देखता भी है। वो सबको देख भी रहा होता है और अगर आप उसे टच भी करेंगे, हल्का सा झटका भी लगेगा, तो वो उसको भी महसूस करता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब आइएगा, यहां से मैं बात शुरू करता हूं कि मरने के बाद मुर्दा कितने साल तक अपने घर वालों को याद करता रहता है और रोता है। तो 2 चीजें मैं आपको बताऊं अभी। देखिएगा, एक शख्स वो होता है जो नेकोकार होता है और दूसरा शख्स वो होता है जो बदकार होता है। नेकोकार और बदकार, बड़े ध्यान से आप इसे समझिएगा। जब बंदा नेकोकार होता है और उसके पास जब रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ते आते हैं, फरिश्तों की पूरी जमात जब आती है, हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, तो जो नेकोकार है ना, वो देख रहा है कि फरिश्ते आ चुके हैं और उसे ये यकीन भी हो गया कि अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, अब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, क्योंकि वो फरिश्तों को देख रहा है। जो आसपास में लोग बैठे हैं, मर्द बैठे हैं, औरतें बैठी हैं, है ना। जाहिर सी बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत खराब होती है, सब लोग मौजूद होते हैं, लेकिन मौत का कोई भरोसा नहीं होता है, जंगल में आ जाए, कहाँ आ जाए। लेकिन आप दुआ करते रहिएगा कि जहां भी हमें मौत आए, ईमान पर हमारा खात्मा हो और अच्छी हालत में हमारी मौत आए। तो वो देख रहा होता है कि भाई फरिश्तों की जमात आ गई है, लेकिन किसी से कह नहीं सकता, किसी से बता नहीं सकता कि फरिश्तों की जमात आ गई है, बस देखता रहता है, देखता रहता है। हजरत इजराइल आते हैं, आने के बाद उस बंदाए मोमिन की जो नेकोकार है उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और इतनी आसानी से रूह कब्ज कर ली जाती है कि उस बंदाए मोमिन को पता भी नहीं चलता, उस बंदाए मोमिन को पता भी नहीं चलता। ठीक है, अब यहां पर हदीस पाक मैं आपको सुना दूं। देखिएगा, जो नेकोकार है उसकी रूह कब्ज इतनी आसानी से कर ली जाती है जैसे आटे में बाल हो और बाल को इस तरीके से हल्के से उठा लिया जाए, आटे में से बाल निकल गया, एहसास भी नहीं हुआ। इसी तरीके से जब जो बदकार है उसकी रूह कब्ज की जाती है, तो इस अंदाज में गुनाहगार की रूह कब्ज की जाती है बदकार की, कि जैसे बेरी का दरख्त हो, कांटोदार दरख्त है और उस पर कोई बारीक पतला छन्ना कपड़ा आप डाल दें, फिर उसे इस तरीके से खींचें तो उसका तार तार खिंच जाएगा और तार तार अलग हो जाएगा और खाली धागे धागे उसमें रह जाएंगे।
تو اتنی سختی کے ساتھ پھر اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، ذرا دھیان سے اس حدیث پاک کو سنو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اگر کوئی روتا ہے، بولتا ہے تو اسے بھی سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اب جب بندہ مومن کی روح قبض ہو گئی، ٹھیک، روح قبض ہونے کے بعد پھر یہی نیکوکار، جو نیکوکار ہے نا، پھر یہ کہتا کہ میرے گھر والوں جلدی سے مجھے غسل دو، اے میرے گھر والوں جلدی سے مجھے کفناؤ اور مجھے میرے اصلی گھر میں مجھے لے چلو، جلدی مجھے جلدی سے میرے اصلی گھر پہنچا دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو بندہ مومن ہے، جو نیکوکار ہے، اس کی یہ خواہش اور یہ تمنا ہوتی ہے، وہ کہتا کہ جلدی سے مجھے غسل دو، جلدی سے مجھے کفناؤ اور جلدی سے مجھے میرے اصلی گھر پہنچا دو۔ ٹھیک، یہ بات ہو گئی۔ اب دوسری چیز یہ اگر بندہ بدکار ہے، نیکوکار کا تو آپ نے سن لیا، اور جو بندہ بدکار ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، زناکار ہوتا ہے، تو جو بدکار ہے جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں تو فرشتوں کو دیکھ کر کے وہ ڈر جاتا ہے، اس کے چہرے کی ہوائیں اڑ جاتی ہیں اور اسے بھی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب مجھے جانا ہے، اب میں نہیں بچوں گا، یہ میری روح قبض کریں گے۔ حضرت اسرائیل آتے ہیں، وہ بڑی سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ روح قبض ہو گئی، اور جیسے ہی روح قبض ہوتی ہے، گھر والے اس کے کفن کا، غسل کا، قبر کا انتظام کرتے ہیں۔ اب وہ بندہ روتا ہے، اب وہ مردہ روتا ہے۔ دیکھو، نیک جو بندہ تھا وہ نہیں رویا، لیکن یہ اب روتا ہے، رو کے کہتا ہے میرے گھر والوں تم میرے غسل کا انتظام کیوں کر رہے ہو، میرے لیے قبر کیوں کھدوا رہے ہو، یہ تو میرا گھر ہے، یہی میرا اصلی گھر ہے، میں اتنے سال اس گھر میں رہا ہوں، یہ میرا گھر ہے، مجھے گھر سے نکالنے کی تیاری کیوں کر رہے ہو۔ کبھی وہ مردہ اپنی بہن سے کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ مردہ اپنے بھائی سے پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے جانے کی تیاری کر رہے ہو اندھیری قبر میں، کبھی اپنے باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنی ماں کو پکار کے رو رو کے کہہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کون رو رہا ہے؟ جو بدکار ہے وہ رو رہا ہے۔ اور جو بندہ مومن تھا، جو نیکوکار تھا، جب اس کی روح قبض ہوئی تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے اصلی گھر جلدی پہنچاؤ، جلدی کفن دو، جلدی غسل دو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کہاں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہو۔ تو یہاں سے اس کا رونا شروع ہو گیا۔ اب یہ گھر والوں کو یاد کر رہا ہے اور رو رہا ہے، گھر والوں کو یاد کر رہا ہے اور رو رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے نا کہ میں قبر میں پہنچوں گا تو کیا جواب دوں گا، اب مجھے سزا ملے گی۔ تو یہ اس کا سفر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب آئیے گا، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے گا، مومن کی روح بڑی آسانی سے قبض کر لی جاتی ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اور جو بدکار ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، اس کی روح بڑی سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کے نبی ہیں، ان کا ایک واقعہ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا اور ایک طرف سے خوف بھی پیدا ہوگا۔ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی ہم زندہ ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تاکہ ہم جو ہے صحیح راستے پر آ جائیں۔ ٹھیک ہے، آئیے گا۔ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ لیا، یہ حضرت اسرائیل جب ملاقات کے لیے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل سے پوچھا، اے اسرائیل، اے ملک الموت، میں تم سے آج ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسرائیل کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی بتاؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بولے، یہ بتاؤ کہ جب تم کسی مومن کے پاس روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہو تو کس حلیے میں جاتے ہو، اور جب تم کسی کافر کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہو تو کس حلیے میں جاتے ہو، آپ کا وہ حلیہ کیسا ہوتا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کے نبی، اگر تم یہ حلیہ میرا دیکھنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ ایک کام کریے گا، اپنا جو چہرہ ہے نا وہ ایک طرف پھیل لیجیے گا اس طریقے سے۔ حضرت اسرائیل ادھر کھڑے ہیں کہ اپنا چہرہ ادھر کر لیجیے گا تاکہ میں اپنی شکل بدل لوں۔ حضرت اسرائیل کہہ رہے ہیں میں اپنی شکل بدل لوں
اور پہلے میں آپ کو وہ شکل دکھاؤں جس میں مومن کی روح قبض کرتا ہوں. پہلے میں وہ شکل دکھاؤں آپ کو جس میں مومنوں کے پاس روحیں قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں, نیکوکار کے پاس جاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے کو ادھر کر لیا, ادھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنی پوری شکل کو بدل لیا اور کہا اے اللہ کے نبی اب آپ میری طرف دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد ایسے کھو گئے کہ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے اسرائیل اتنی اچھی شکل و صورت اگر انسان دیکھے تو دیکھتے ہی رہ جائے, آپ کو من کر رہا کہ دیکھتے ہی رہو, ہے نا, من کر رہا ہے دیکھتے ہی رہو. اتنی اچھی خوشبو آ رہی اور اتنا خوبصورت چہرہ اور اتنا اچھا لباس, خوشبو آ رہی ہے, اگر کوئی انسان دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے. تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں اللہ کے نبی میں مومنوں کے پاس جب روحیں قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں نا تو اسی شکل میں جاتا ہوں. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے اسرائیل اگر تم اس شکل میں مومنوں کے پاس جاتے ہو تو پھر مومن تو پھر آپ کو دیکھنے میں ہی محو ہو جاتے ہوں گے اور روح کب نکل گئی پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا, روح کب نکال لی پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا. کیونکہ انسان کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو قرآن کے اندر واقعہ ہے سورہ یوسف میں جو واقعہ ہے وہ اس طرف میں ہلکی سی جھلک آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن, ان کا جمال, ان کی خوبصورتی آپ دیکھیے گا, قرآن پاک پڑھیے گا, تفسیر پڑھیے گا, ترجمہ پڑھیے گا, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کتنے خوبصورت تھے. ان کی خوبصورتی کے چرچے تھے. جب زلیخا نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت ہیں کہ اگر آپ دیکھو گے تو دیکھتے رہ جاؤ گے, تو جو وہاں جتنی بھی عورتیں تھیں نا تو ان کے ہاتھوں میں چھری اور نیبو دے دیا تھا کہ جب حضرت یوسف آپ کے سامنے آئے تو تم یہ نیبو کاٹنا شروع کر دینا, نیبو کاٹنا شروع کر دینا. تو وہاں کی عورتوں نے, کیونکہ وہ عورتیں حضرت زلیخا کو تانا زنی کیا کرتی تھیں کہ تم ایک غلام سے یہ کرتی ہو, تو حضرت یہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا جب معاملہ آیا تو چھری اور نیبو دے دیا کہ جب یوسف علیہ السلام آپ کے سامنے آئے نا تو تم کاٹنا شروع کر دینا. تو جب حضرت یوسف کو سامنے لایا گیا اور جب عورتوں نے دیکھا تو نیبو کی جگہ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا. جی ہاں, انہیں پتہ بھی نہیں چلا. یہ قرآن پاک کے آیتوں کے ترجمے ہیں, یہ قرآن پاک کی یہ آیتوں کی تفسیر ہے. آپ جائیے قرآن پاک میں پورا مکمل واقعہ ہے, سورہ یوسف آپ پڑھیے گا. تو جب انگلیاں کٹ گئی تو کیوں کٹی؟ اس لیے کہ حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے نا کہ وہ عورتیں دیکھنے میں اتنی محو ہو گئی کہ لیمو کی جگہ ان کی انگلیاں کٹ گئی, انہیں احساس بھی نہیں ہوا. بعد میں پتہ چلا کہ ہماری تو انگلیاں کٹ گئی. اس لیے تو کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ تو یوسف ہیں. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے سر قلم کر لیتی, ہے نا. یہ تو انگلیاں ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے خوبصورت, اتنے حسین و جمیل. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اسرائیل اگر مومن تمہاری اس حلیے کو دیکھ لے, اتنی خوبصورت حلیے کو, تو انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روح قبض کب ہو گئی. اتنی خوبصورت آپ ہیں. پھر حضرت اسرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اب میں تمہیں وہ شکل اور وہ صورت دکھاتا ہوں جس شکل میں کافروں کے پاس روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں. اب آپ اپنا چہرہ ادھر کر لیجیے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے کو ادھر کر لیا اور ادھر حضرت اسرائیل نے, ملک الموت نے اپنی دوسری شکل بدل لی. دوسری شکل میں آ گئے. کون سی شکل میں آ گئے؟ جس شکل میں کافروں کے پاس روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں. اب آواز آتی ہے اے اللہ کے نبی اب میری طرف دیکھو. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ادھر چہرہ کیا تو دیکھتے کے ساتھ ہی آپ غش کھا کے گر گئے, بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں آپ. جب انہیں ہوش آیا, ہوش آنے کے بعد میں اتنی بھیانک صورت کہ کانوں سے آگ نکل رہی ہے, آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے, مطلب اتنی بھیانک صورت کہ ایک اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ دیکھنے کی تاب نہ لا سکے. اب آپ اندازہ خود ہی لگا لیجیے گا, اتنی بھیانک صورت میں جاتے اور مومنوں کے پاس کتنی اچھی خوبصورت شکل میں جاتے ہیں حضرت اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے. تو میرے پیارے عزیز دوستو, تو دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی.
پہلا نیکوکار اور دوسرا بدکار. تو نیکوکار نے تو کیا کہا کہ مجھے جلدی سے میرے آخری گھر کی طرف لے چلو، اصلی گھر میں پہنچا دو. اور ادھر جب بدکار کی روح قبض ہوتی ہے تو یہ روتا ہے، اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو. اس لیے یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں. دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ کچھ کاموں میں جلدی کرنا یہ سنت ہے. 6 کام ایسے ہیں کہ آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ بھئی جلدی کا کام جو ہے شیطان کا ہوتا ہے، کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرنا چاہیے. لیکن 6 کام ایسے ہیں کہ ان 6 کاموں میں جلدی کرنا سنت ہے. اب وہ 6 کام کون کون سے ہیں بڑے دھیان سے آپ سنیے گا، پھر اس کے بعد میں اس بدکار کے تعلق سے اور نیکوکار کے تعلق سے آپ کو مکمل بات بتاؤں گا. پہلی چیز، اگر آپ کے گھر مہمان آ جائیں تو ان کو کھانا کھلانے میں جلدی کریں. اور دوسری چیز، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مردے کو دفن اور اس کو کفن دینے میں، تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کا انتقال ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا جائے. نمبر 3، اگر گھر کے اندر بچہ جوان ہو جائے، لڑکی جوان ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. نمبر 4، اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس کا قرض ادا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. نمبر 5، اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، آپ سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب آ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بنا توبہ کرے آپ کا انتقال ہو جائے. تو اس لیے گناہ ہونے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لیں. نمبر 6، چھٹے نمبر پر آیا ہے کہ اذان اگر ہو جائے، اذان اگر آپ ہو جائے تو اذان سن کر مسجد جلدی جانا چاہیے. تو ان 6 کاموں میں جلدی کرنا یہ سنت ہے. اب آئیے گا، جب نیکوکار کا انتقال ہوا تو وہ چلا گیا، ٹھیک ہے. جب بدکار کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے. جب اسے کفن دیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے تو وہ گھر والوں کو یاد کرتا ہے کہ مجھے یہ کپڑے کیوں پہنا رہے ہو، مجھے کفن کیوں پہنا رہے ہو، میرے اچھے اچھے کپڑے گھر میں رکھے ہیں، میرے جسم سے کپڑے تم نے کیوں نکال دیے. روتا رہتا ہے. غسل دے دیا جاتا ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے. جب لوگ اسے کاندھے پر اٹھاتے ہیں تو یہی بدکار کہتا ہے اے میرے عزیزو، میرے بیٹو، تم مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، یہ میرا اپنا گھر ہے، میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے. رو رہا ہے، وہ گھر والوں کو یاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، گھر والوں کو یاد کر رہا ہے. نماز جنازہ ہو گئی، ہونے کے بعد جب قبر میں اتارا جاتا ہے، اتارنے کے بعد جب تختے لگائے جاتے ہیں اور جب آخری تختہ رہ جاتا ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پر کالی کوٹری میں بند کر دیا ان لوگوں نے. رو کر چلا کر کہتا ہے میرے عزیزو، میرے گھر والوں، مجھے تم نے اس کالی کوٹری میں کیوں بند کر دیا. دفن مٹی ڈال دی جاتی ہے. مٹی ڈالنے کے بعد لوگ جانے لگتے ہیں، لوگ جانے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جیسے لوگ دفن کر کے مردے کو لوٹتے ہیں نا، تو مردہ لوٹ کے جانے والے لوگوں کے جوتوں کی ٹاپوں کی آواز کو سنتا ہے اور کہتا ہے میرے عزیزو، تم مجھے یہ کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، تو پتہ چلا کہ جو نیک ہوتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے، وہ نہیں روتا، اسے خوشی ہوتی ہے اپنے اصلی گھر جانے کی. اسے خوشی ہوتی ہے کہ قبر میں سرکار تشریف لائیں گے، مجھے دیدار ہوگا اپنے نبی کا. ٹھیک ہے، تو وہ روتا نہیں ہے، وہ خوش ہوتا ہے. کون روتا ہے؟ جو بدکار ہوتا ہے، جو سیاہکار ہوتا ہے. تو بدکار ہر وقت روتا رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے. اب آئیے گا، آگے چلتے ہیں. چاہے وہ بدکار ہو یا نیکوکار ہو، اگر ہمارے گھر میں دیکھیے ہر انسان ایک سا نہیں ہوتا ہے، کوئی زیادہ گناہ گار ہے، کوئی کم ہے. لیکن جب ہم اس کو قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں، اس کا دفن ہو جاتا ہے، تو گھر سے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. اب ایصال ثواب کے تعلق سے میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں کچھ چیزیں سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انسان مر گیا، کام ختم ہو گیا، اب تم چاہے کتنی بھی درود پڑھو، کتنی بھی فاتحیں پڑھو، تمہارے فاتحیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کا ایسا ذہن ہوتا اور بولتے بھی ہیں. دیکھیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. آپ اٹھا کر کے کتاب دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ حضرت حوالے بہت مانگتے ہیں. اگر کبھی بھی آپ کو ایسا لگے کسی بھی چیز کا حوالہ اگر آپ کو چاہیے
تو کمنٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیوز میں بہت ساری ویڈیو میں نے نمبر دے رکھے ہیں، اس پہ کال کر کے آپ ڈائریکٹ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو حوالہ مانگنا ہو تو کمنٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ آپ مجھ سے بات چیت کیجیے گا، آپ کو حوالہ بھی الحمدللہ دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے اس چینل پر جو بھی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائی جاتی ہیں، اس سے ہٹ کے نہیں۔ اور جتنا مطلب ہماری کوشش ہے وہ صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، پتہ نہیں کون ہمارا اسلامی بھائی اسلامی بہن ہماری ان باتوں پر عمل کر لے اور اس کی زندگی بدل جائے اور دنیا اور آخرت اس کی اچھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے گا حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں رکھوں ایصال ثواب کے تعلق سے۔ دیکھیے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ کچھ کہتی ہے نا مرنے سے پہلے، اگر وہ کچھ کہتی تو صدقہ کرنے کے لیے مجھ سے کہتی، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں انہیں ثواب پہنچے گا یا نہیں؟ تو اب آئیے گا سنیے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اگر تم ان کے نام سے صدقہ کرو گے تو انہیں ثواب پہنچے گا، انہیں ثواب ملے گا۔ اور دوسری حدیث پاک ہے حضرت سعد بن عبادہ، کیا نام ہے صحابی رسول کا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے میں کون سا صدقہ کروں، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پانی، کہ تم پانی کا صدقہ کرو۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا کہ ایک کنواں کھدوا دیا۔ کیا کھدوایا؟ اس وقت میں کنویں چلتے تھے، کنواں کھدوا دیا اور کہا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یہ کہہ دیا۔ اور جب اس پر یہ کہہ دیا کہ ماں کے لیے ہے تو اب اس کا ثواب لوگ آتے رہیں گے، لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، تو جب تک اس سے پانی پیتے رہیں گے ان کی ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب آئیے گا صحیح مسلم شریف کی جو حدیث پاک میں آپ کو ابھی سنانے کے لیے جا رہا تھا، وہ حدیث پاک آپ سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ منقطع۔ جو اس نے اعمال کیے نا ان کا سلسلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد ان تین کاموں کا ثواب اسے قبر میں بھی ملتا رہتا ہے، باقی سارے اعمال اس کے ختم کر دیے جاتے ہیں، کوئی تعلق نہیں رہتا ہے، لیکن تین اعمال ایسے ہیں اگر یہ دنیا میں اس نے کر لیے تو ان تین کاموں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ نمبر ایک، صدقہ جاریہ، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، صدقہ جاریہ اگر آپ نے مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا، یا کوئی چیز نل وغیرہ لگوا دیا ہے نا، کنواں کھدوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، تو جب تک لوگ مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک لوگ تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک لوگ پانی استعمال کرتے رہیں گے، تو مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر دو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ علم نافع، علم نافع کا مطلب ہوتا ہے ایسا علم جو آپ نے کسی کو سکھایا، کسی کو دیا، اور جیسے مان لیجیے آپ نے کسی کو حافظ بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو مفتی بنا دیا، اب آپ کا تو انتقال ہو گیا، اب جسے آپ نے عالم بنایا وہ کسی اور کو عالم بنائے گا، پھر وہ کسی اور کو عالم بنائے گا، یا آپ نے کوئی مسائل کسی کو سکھائے وہ اس پر عمل کر رہا ہے، آپ کے سکھائے ہوئے مسائل پر عمل کر رہا ہے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ علم نافع ہے، جب تک ان مسائل پر عمل ہوتا رہے گا، آپ کے سکھائے ہوئے پر عمل ہوتا رہے گا، یا آپ نے جو بھی عالم اور مفتی بنائے ہیں وہ آگے مطلب لوگوں کو پڑھاتے رہیں گے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسی طریقے سے، تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ ہے اولاد صالح، نیک اولاد۔ اگر آپ دنیا میں جانے سے پہلے آپ نے اپنی اولاد کو نیک بنایا، اور ایسی اولاد چاہے حافظ بنایا ہو، مولانا بنایا ہو، اگر حافظ مولانا نہیں بھی ہے اور آپ کی وہ اولاد نیک ہے تو ایسی اولاد کا بھی جو ہے ثواب ملے گا۔ کیا ثواب ملے گا؟ مان لیجیے گا وہ نیک کام کر رہی ہے، بھلائی کے کام کر رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، پانچوں وقت کی نمازیں پڑھ رہی ہے، آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو ان تین کاموں کا ثواب جو ہے بعد مرنے کے بھی ملتا رہتا ہے۔ اب آئیے گا بہت سارے لوگ جو ہے ایصال ثواب کے منکر ہوتے ہیں کہ بھئی ایصال ثواب
जो लोग कहते हैं फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, ये कुछ नहीं होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक हदीस पाक सुना देता हूं, जिस हदीस पाक को इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर भी नकल किया है। आप फतावा रज़विया उठा के इसको देख सकते हैं। देखिएगा, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रूहें, है ना, बाद मरने के रूहें अपने घरों पर भी आती हैं, अपने घरों पर भी आया करती हैं। कब आती हैं? हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया कि आशूरा के दिन, यानी मुहर्रम की 10 तारीख को रूहें अपने घरों पर आती हैं। मुहर्रम की 10 तारीख आती है, उसी को आशूरा का दिन बोला जाता है। तो आशूरा के दिन रूहें अपने घर पर आती हैं। और ईद और बकरा ईद के दिन, ईद और बकरा ईद के दिन भी रूहें अपने घरों पर आती हैं। और आका इरशाद फरमाते हैं कि ये शबे बारात, जो शबे बारात आती है ना, तो शबे बारात वाली रात में भी रूहें अपने घरों पर आती हैं। और शबे जुमा और जुमा के दिन भी रूहें अपने घरों पर आती हैं। आपने देखा होगा कि सुन्नियों में जुमेरात के दिन फातिहा खाने का माहौल होता है, हर घर में जुमेरात को फातिहा लगाई जाती हैं। तो ये बिलावजह नहीं लगाई जाती हैं, बल्कि ये अपने मरहुमीन के लिए ईसाले सवाब किया जाता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नियाज का भी एहतमाम किया जाता है। ठीक है, तो जब रूहें आती हैं तो अपने घर के दरवाजों पर आके खड़ी हो जाती हैं, है ना। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रूहें आती हैं और अपने घर के दरवाजों पर खड़ी हो जाती हैं, और खड़ी होने के बाद में पुकार के कहती है, ए मेरे घर वालों, ए मेरे बच्चों, मेरे लिए ईसाले सवाब करो, मेरे लिए ईसाले सवाब करो। अगर उस घर में उस दिन अपने मतलब मुर्दों के लिए ईसाले सवाब किया जाता है, फातिहा खानी की जाती है, तो फिर वो रूहें खुश होकर अपने मकाम पर वापस चली जाती हैं। अगर आपके घर में उनके लिए ईसाले सवाब नहीं किया गया तो फिर वो रिश्तेदारी में जाती हैं, अपने किसी अजीज के घर जाती हैं, वहां से अगर उन्हें सवाब नहीं मिलता तो फिर वो मायूस होकर लौटकर वापस अपने मकाम पर चली जाती हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, अगर आपके घर में से भी दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, भाई का, बहन का, बीवी का, शोहर का, बच्चों का, बेटी का, किसी का भी अगर इंतकाल हुआ है ना, तो प्लीज आप ईसाले सवाब जरूर करें, ईसाले सवाब जरूर करिएगा और फातिहा खानी का एहतमाम करिएगा। आइएगा, एक मैं आपको वाकया सुना देता हूं। देखिएगा, ईसाले सवाब के ताल्लुक से है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, है ना, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। ये वो मुहद्दिस हैं जिन्हें सुन्नी हजरात भी मानते हैं और देवबंदी लोग भी इनको फॉलो करते हैं। ठीक है, उनकी बात मैं आपको बता रहा हूं जिसे सब लोग मानते हैं। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि नज़्र नियाज 10वां, 40वां, तीजा, इन सब के कायल हैं, इन सब के वो कायल थे। लिखते हैं कि शाह अब्दुल रहीम साहब फरमाते हैं कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विसाल में, है ना, विसाल वाले दिन, यौम विसाल में उनके पास नियाज देने के लिए कोई चीज मैसर नहीं थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल की तारीख आई, और उस दिन लोग नियाज का एहतमाम करते हैं, विसाल वाली तारीख जब आती है तो नियाज का, फातिहा खानी का एहतमाम करते हैं। तो आप बयान फरमाते हैं कि उस दिन मेरे पास नियाज देने के लिए कोई रुपया पैसा नहीं था जिससे कि मैं नियाज का एहतमाम कर सकता। तो आप लिखते हैं कि आखिरकार कुछ भुने हुए चने और गुड़ पर मैंने नियाज दी। भुने हुए चने घर में रखे थे और कुछ गुड़ रखा था। तो आप बयान फरमाते हैं कि मैंने उस पर नियाज दे दी। नियाज देने के बाद रात में जब वो सोए तो उन्हें ख्वाब नजर आया। ख्वाब में क्या देखते हैं कि रात में मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास किस्म किस्म के खाने रखे हुए हैं, किस्म किस्म के खाने रखे हुए हैं। और जब उन खानों में जब मैंने देखा तो मेरे गुड़ और चने भी उन खानों में रखे हुए थे। जिन गुड़ पे और चनों पे मैंने फातिया लगाई थी, वो गुड़ और वो चने भी रखे हुए थे सारे खानों के अंदर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तवज्जो के साथ उस गुड़ और चनों को देख रहे थे। ये कौन फरमा रहे हैं? शाह अब्दुल रहीम। तो उनमें वो गुड़ और चने भी हैं। आपने कमाले मसरत और इल्तिफात फरमाया और उन्हें तलब फरमाया, और कुछ आपने तनावुल भी फरमाया। मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चने और गुड़ भी खाए।
ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، فرمایا اور کچھ آپ نے اپنے اصحاب میں جو صحابہ کرام ہیں ان میں تقسیم کر دیا، اس میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ واقعہ آپ کو بہت ساری کتابوں کے اندر مل جائے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، تو آپ کے گھر سے کسی کا انتقال اگر ہو گیا ہے تو آپ ایصال ثواب ضرور کریں، ایصال ثواب ضرور کریے گا، کیونکہ روحیں گھروں پر آتی ہیں۔ اور ہاں، جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ قبرستان جائیں تو قبرستان جانے کے بعد آپ فاتحہ کس طریقے سے پڑھیں گے وہ طریقہ آپ سمجھ لیجئے گا۔ دیکھیے، جب آپ قبرستان جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کی زیارت کے لیے جایا کرو، قبرستان جایا کرو، جمعے کے دن جایا کرو، ہو سکے تو ہر دن جاؤ، نہیں جاؤ تو ہفتے میں جمعے کے دن ضرور قبور کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ تو جب آپ قبرستان جائیں تو سب سے پہلے آپ جا کر کے سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، اس طریقے سے آپ کو سلام کرنا ہے۔ اگر آپ سے کہنا بھی نہیں آتا تو السلام علیکم یا قبر والو کہہ سکتے ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے، سلام خالی سلام کر لیں گے تب بھی بہتر ہے۔ پھر جب آپ دیکھیں گے کہ قبر، اگر آپ کے مرحومین میں سے کسی مرحوم کی قبر جو ہے بیچ قبرستان میں ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں جانے کا راستہ نہیں ہے اور آپ کو قبر کے اوپر سے ہو کر کے جانا پڑے گا، قبر کو فلانگ کر کے جانا پڑے گا، تو پھر شریعت کا حکم ہے کہ وہاں آپ قبر پہ مت جائیے گا، پھر قبرستان کے باہر سرے سے ہی کھڑے ہو کے آپ کو فاتحہ خوانی کر لینا ہے۔ ہاں، اگر راستہ ہے قبرستان میں جانے کا کہ کسی قبر کے اوپر پیر وغیرہ نہیں رکھا جائے گا تو پھر آپ قبر پہ جائیے گا۔ جب آپ قبر پہ پہنچ جائیں تو آپ کو الٹی سائڈ سے نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مان لیجیے کہ میت ہے، اس طریقے سے قبر بنی ہوئی ہے، تو آپ کو ادھر نہیں آنا بائیں سائڈ میں میت کے، بلکہ آپ کو ادھر سے آنا ہے جدھر میت کا چہرہ رکھا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے میت کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں نا، تو بالکل چہرے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا قبر کے پاس، اور چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر کے پھر آپ کو فاتحہ پڑھنا ہے، جو کچھ بھی آپ کو پڑھنا ہے پڑھیے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، درود شریف پڑھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ کافرون، سورہ اخلاص یعنی چاروں کل پڑھ لیجیے گا، اور اس کے بعد جو بھی قرآن مقدس میں سے آپ کو یاد ہو وہ پڑھیے گا، اور اس کے بعد آپ ایصال ثواب کر لیجیے گا۔ اس طریقے سے دعا مانگیے گا کہ اللہ، میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے پروردگار تو اس میں جو بھی غلطی ہو گئی اسے معاف فرما اور اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے وسیلے سے جملہ انبیاء کرام، جملہ رسولہ نظام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ اہل بیت اطہار، امام حسنین کریمین، تمام شہداء کربلا، ازواج مطہرات کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوص بالخصوص اس قبرستان کے اندر جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوص بالخصوص میرے والد صاحب کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے جو بھی والد ہوں، والدہ ہوں، جس کا بھی انتقال ہو گیا ہو، ان کا نام لے کر کے آپ ثواب پہنچائیے گا۔ پھر اس کے بعد کہیے گا، یا اللہ، میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب عطا فرما، اور اس کے صدقے میں ان سب کی مرحومین کی مغفرت فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، ہر طرح کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ دعا مانگیں اور پھر آپ واپس آ جائیے گا۔ تو یہ دعا مانگنے کا مکمل صحیح طریقہ ہے۔ اور اگر اتنی صورتیں آپ کو یاد نہیں ہے تو جو بھی یاد ہے، اگر آپ کو صورتیں بھی یاد نہیں، کلمہ اگر یاد ہے تو آپ کلمہ شریف پڑھ کر کے، آپ درود شریف پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے آپ ایصال ثواب کر کھائیے گا، لیکن قبرستان آپ جائیے گا ضرور۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، ان سب چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم نیک کام کریں، برے کاموں سے بچے رہیں۔ اگر ہم نیک کام کریں گے تو ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیا بھی اچھی ہوگی، اور اگر ہم برے کام کریں گے تو پھر آپ کو مرنے کے بعد رونا ہی رونا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا کہ جو بدکار ہے وہ اپنے گھر والوں کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ تو ہمیں ابھی سے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرنا ہے تاکہ جب ہماری موت آئے تو ہمیں خوشی ہو کہ جلدی سے ہمیں اپنے گھر میں منتقل کر دیا جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ویڈیو کو آپ آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ اسے سننے کے بعد دوسرے لوگ بھی اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں اور اپنی زندگی میں نکھار پیدا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔